अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिन रिज़्क़न قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها खालिदून। तर्जुमा शुरू करती हैं। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। और खुशखबरी दे दे उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमाल बजा लाए कि उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके दामन में नहरें बहती हैं। जब भी वो उन बागात में से कोई फल बतौर रिस्क दिए जाएंगे तो वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले भी दिया जा चुका है, हालांकि इससे पहले इनके पास महज इससे मिलता जुलता रिस्क लाया गया था। और उनके लिए इन बागात में पाक बनाए हुए जोड़े होंगे और वो इनमें हमेशा रहने वाले हैं। ये हमने सूरत अल बकरा का वर्ष नंबर 26 पढ़ा है और इसकी हम तफसीर कर रहे हैं। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तफसीर में से हम देखते हैं आप क्या फरमा रहे हैं। थोड़ी सी हमने पढ़ ली थी पिछली दफा इस वर्ष की तशरीह, अब आगे हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ईमान के अनवाए अव्वलिया भी 7 है, यानी हमारा जो ईमान है उसकी जो शुरू की जो किस्में हैं वो कितनी हैं, वो 7 हैं। और एक और आखिरी दर्जा है जो मोहब्बत इलाही से अता किया जाता है। 7 हैं और इसके बाद एक और आखिरी दर्जा है जो अल्लाह ताला की मोहब्बत से अता होता है। इसलिए बहिश्त के भी 7 ही दरवाजे हैं, जन्नत के भी 7 दरवाजे हैं। यानी ईमान की भी पहली जो इनवा है, जो इकसाम है, वो 7 हैं। और आखिरी दर्जा जो है अल्लाह ताला की मोहब्बत से अता किया जाता है। और जन्नत के भी 7 ही दरवाजे हैं और 8वां दरवाजा फजल के साथ खुलता है। अल्लाह ताला के जन्नत का जो आखिरा बहिश्त का आखिरी दरवाजा 8वां दरवाजा है वो अल्लाह के फजल के साथ खुलता है। गर्ज ये बात याद रखने के काबिल है कि बहिश्त और दोजख जो उस जहान में मौजूद होगी वो कोई नई बहिश्त और दोजख ना होगी, बल्कि इंसान के ईमान और अमाल ही का वो एक जिल है। यानी जन्नत और दोजख जो उस दुनिया में होगी वो कोई नई जन्नत और दोजख नहीं होगी, बल्कि इंसान के ईमान और अमाल ही का एक साया है। जिल कहते हैं साया को, और यही उसकी सच्ची फिलॉसफी है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आकर इंसान को मिलेगी, बल्कि इंसान के अंदर ही से वो निकलती है। मोमन के लिए हर हाल में इसी दुनिया में बहिश्त मौजूद होता है। इसी आलम का बहिश्त मौजूद दूसरे आलम में उसके लिए बहिश्त मऊद का हुक्म रखता है। यानी इस दुनिया में जो हमारा बहिश्त है वो अगली दुनिया में, अगले जहान में, वो यानी जिसका वादा किया गया है, मऊद जैसे मुस्लिम मऊद हम कहते हैं, जिसका वादा किया गया है वो बहिश्त उसका हुक्म रखती है। बस ये कैसी सच्ची और साफ बात है कि हर एक का बहिश्त उसका ईमान और अमाले सालिहा है, जिनकी इस दुनिया में लज्जत शुरू हो जाती है। यानी हर इंसान का बहिश्त क्या है, उसका अपना ईमान है और उसके नेक अमाल हैं, जिनकी लज्जत, जिनका मजा आना हमें इसी दुनिया से शुरू हो जाता है।
اور یہی ایمان اور اعمال دوسرے رنگ میں باغ اور نہریں دکھائی دیتی ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں اور اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ اسی دنیا میں باغ اور نہریں نظر آتی ہیں اور دوسرے عالم میں بھی باغ اور نہریں کھلے طور پر محسوس ہوں گی۔ پھر آگے حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں، اسی طرح پر جہنم بھی انسان کی بے ایمانی اور بادعمالی کا نتیجہ ہے۔ یعنی جنت اور بہشت جو ہے وہ انسان کے ایمان اور اس کے اعمال صالح کا نتیجہ ہے، اور جہنم جو ہے، دوزخ جو ہے، وہ انسان کی بے ایمانی اور بادعمالی اور اس کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جیسے جنت میں انگور، انار وغیرہ پاک درختوں کی مثال دی ہے، ویسے ہی جہنم میں زقوم کے درخت کا وجود بتایا ہے۔ زقوم کہتے ہیں یہ جو تھور کا ہوتا ہے یا جس کو کیکٹس کہتے ہیں، وہ دوزخ کا، اس کو دوزخ کا درخت کہتے ہیں، اس کا وجود بتایا۔ اور جیسے بہشت میں نہریں اور سلسبیل اور زنجبیلی اور کافوری نہریں ہوں گی، اسی طرح جہنم میں گرم پانی اور پیپ کی نہریں بتائی ہیں۔ ان پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایمان منکسر المزاجی اور اپنی رائے کو چھوڑ دینے سے پیدا ہوا ہے، انسان کا ایمان جو ہے وہ عاجزی اور اپنی رائے کو چھوڑ دینے سے پیدا ہوا ہے، اسی طرح بے ایمانی تکبر اور انانیت سے پیدا ہوتی ہے۔ تکبر کا مطلب یہی، غرور اور تکبر سے جو ہے وہ بے ایمانی جو ہے اس سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے نتیجے میں زقوم کا درخت، یعنی جو تھور کا درخت ہے یا جو کیکٹس کا درخت ہے، وہ دوزخ میں ہوا، اور وہ بادعمالیاں اور شوخیاں جو اس تکبر اور خود بینی سے پیدا ہوتی ہیں، جو غرور سے اس بادعمالیاں اور شوخیاں پیدا ہوتی ہیں، وہی کھولتا ہوا پانی یا پیپ ہوگی جو دوزخیوں کو ملے گی۔ اب یہ کیسی صاف بات ہے کہ جیسے بہشتی زندگی اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے، اسی طرح پر دوزخ کی زندگی بھی یہاں ہی سے انسان لے جاتا ہے، جیسا کہ دوزخ کے باب میں فرمایا ہے کہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یعنی دوزخ وہ آگ ہے، یہ سورۃ الحمزہ کا ورس 7 اور 8 میں ہے کہ یعنی دوزخ وہ آگ ہے جو خدا تعالیٰ کا غضب اس کا منبع ہے۔ دوزخ کا منبع کیا ہے؟ وہ خدا تعالیٰ کا غصہ ہے، اور وہ گناہ سے پیدا ہوتی ہے اور پہلے دل پر غالب ہوتی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس آگ کی جڑ وہ ہموم و غموم اور حسرتیں ہیں جو انسان کو آگ گھیرتی ہیں، کیونکہ تمام روحانی عذاب پہلے دل سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ جیسے تمام روحانی سروروں کا منبع بھی دل ہے، جس طرح روحانی سرور جس کا لذت ملتی ہے انسان کو، اس کا منبع بھی انسان کا اپنا دل ہوتا ہے، اور دل ہی سے شروع ہونے بھی چاہیے، کیونکہ دل ہی ایمان یا بے ایمانی کا منبع ہے۔ ایمان یا بے ایمانی کا شگوفہ بھی پہلے دل ہی سے نکلتا ہے، پھر تمام بدن اور اعضاء پر اس کا عمل ہوتا ہے اور سارے جسم پر محیط ہو جاتا ہے۔ پس یاد رکھو کہ بہشت اور دوزخ اسی دنیا سے انسان ساتھ لے جاتا ہے، اور یہ بات بھولنی نہ چاہیے کہ بہشت اور دوزخ اس جسمانی دنیا کی طرح نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کا مبدا اور منبع روحانی امور ہیں۔ ہاں، یہ سچی بات ہے کہ عالم معاد میں، یعنی آخرت کی دنیا میں، وہ جسمانی شکل پر ضرور متشکل ہو کر نظر آئیں گے۔ یہ ایک بڑا ضروری مضمون ہے جس پر ساری قوموں نے دھوکہ کھایا ہے، اور اس کی حقیقت کے نہ سمجھنے کی وجہ سے کوئی خدا ہی کا منکر ہو بیٹھا ہے اور کوئی تناقض کا قائل ہو گیا ہے۔ کسی نے کچھ تجویز کیا اور کسی نے کچھ۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو کہ وہ ان باغوں کے وارث ہیں جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہیں۔ اس آیت میں ایمان کو اللہ تعالیٰ نے باغ سے ہی مثال دی ہے، اور اعمال صالحہ کو نہروں سے۔ جو رشتہ اور تعلق نہر جاریہ یعنی جاری نہر کا اور درخت میں ہے، وہی رشتہ اور تعلق اعمال صالحہ کو ایمان سے ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رشتہ اور تعلق ایک جاری نہر کا درخت سے ہے کہ درختوں کو جب تک پانی نہ دیں تو وہ پھلتے پھولتے نہیں ہیں، اسی طرح وہی آپ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہی رشتہ اور تعلق جو ہے نیک اعمال کو ایمان سے ہے، کہ اگر انسان کے دل میں ایمان تو ہے لیکن وہ نیک اعمال نہیں کرتا تو وہ اس کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا۔ جس طرح درخت جو ہیں وہ پھلتے پھولتے نہیں ہیں، ان کو پھل نہیں لگیں گے جب تک کہ اس کے ساتھ نہر جاری نہ ہو، مراد اس کو پانی نہ دیا جائے، اس کو اس کے ساتھ نہر جاری کا جو تعلق ہے،
वही रिश्ता और ताल्लुक इंसान के ईमान का नेक अमाल के साथ है कि ईमान को मुकम्मल करने के लिए अमाल सालिहा की जरूरत है। बस जैसे कोई बाग मुमकिन ही नहीं कि पानी के बदूं सरसब्ज और समरदार हो सके, यानी अगर आप यही तशरीह कर रहे हैं कि कोई भी बाग ये मुमकिन नहीं है कि बगैर पानी के वो सरसब्ज हो और उसको समरदार हो सके और उसको कोई फल लगे। इसी तरह पर कोई ईमान जिसके साथ अमाल सालिहा ना हो, यानी अगर इंसान के दिल में ईमान है लेकिन वो नेक अमाल नहीं करता, वो ईमान उसका मुफीद और कारगर नहीं हो सकता। बस बहिश्त क्या है? वो ईमान और अमाल सालिहा ही के मुजस्सम नज़ारे हैं। वो भी दोज़ख की तरह कोई खारिजी चीज़ नहीं है, दोज़ख की तरह कोई खारिजी चीज़ नहीं है, बल्कि इंसान का बहिश्त भी उसके अंदर ही से निकलता है। याद रखो कि उस जगह पर जो राहतें मिलती हैं, इंसान को उस जगह पर जो राहतें मिलती हैं, वही पाक नफ्स होता है, जो दुनिया में बनाया जाता है। पाक ईमान पौधे से मुमासलत रखता है। इंसान का पाक ईमान जो है वो उसकी मिसाल आप कह रहे हैं उसकी मुमासलत यानी उसकी जो मिसाल दी जाती है वो पौधे से दी जाती है। अच्छे-अच्छे ईमान इखलाक फाज़िला ये इस पौधे की आकाशी के लिए बतौर नहरों के हैं। यानी इंसान के अच्छे माल जो हैं वो इस पौधे कौन से पौधे के? ईमान की पौधे की आकाशी के लिए अच्छे ईमान उसी तरह हैं जैसे नहरें पौधों के लिए। जो उसकी सरसब्जी और शदाबी को बहाल रखते हैं। इंसान के ईमान को सरसब्ज और शदाब रखने के लिए नेक अमाल की जरूरत है। इस दुनिया में ये तो ऐसे है जैसे ख्वाब में देखे जाते हैं, मगर उस आलम में महसूस और मुशाहिद होंगे। इस दुनिया में ख्वाब की तरह है, लेकिन अगली दुनिया में जब पहुंचेंगे तो वहां आप महसूस भी करेंगे और मुशाहिद होंगे यानी देख भी सकेंगे। यही वजह है कि लिखा है कि जब बहिश्ती इन अनामात से बहरावर होंगे। यही वजह है कि ये लिखा हुआ है कि जब जन्नतियों को ये अनामात मिलेंगे तो ये कहेंगे हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतूबिही मुतशाबिहा, कि ये तो वही अनामात हैं, ये तो वही रिज़्क है जो हमें इस दुनिया में भी दिया गया था, इससे मिलता-जुलता। तो आप फरमाते हैं इसके ये मानी नहीं है कि दुनिया में जो दूध या शहद या अंगूर, अनार वगैरह चीज़ें हम खाते-पीते हैं, वो ही वहाँ मिलेंगी। नहीं, वो चीज़ें अपनी नौइयत और हालत के लिहाज से बिल्कुल और की और होंगी। हाँ, सिर्फ नाम का इश्तराक पाया जाता है, नाम एक जैसा होगा। अगरचे इन तमाम नेमतों का नक्शा जिस्मानी तौर पर दिखाया गया है, मगर साथ ही साथ बता दिया गया है कि वो चीज़ें रूह को रोशन करती हैं और खुदा की मार्फत पैदा करने वाली हैं। उनका सरचश्मा रूह और रास्ती है, सच्चाई है। रुज़िक़ना मिन क़ब्लु यानी जो इससे पहले हमें दिया गया से ये मुराद लेना कि वो दुनिया की जिस्मानी नेमतें हैं, बिल्कुल गलत है। बल्कि अल्लाह ताला का मंशा इस आयत में ये है, अल्लाह ताला का मकसद इस आयत में उसकी मर्ज़ी ये है कि जिन मोमिनों ने अमाले सालिहा किए, उन्होंने अपने हाथ से एक बहिश्त बनाया जिसका फल वो उस दूसरी जिंदगी में भी खाएंगे, और वो फल चूंकि रूहानी तौर पर दुनिया में भी खा चुके होंगे, इसलिए उस आलम में उसको पहचान लेंगे और कहेंगे ये तो वही फल मालूम होते हैं और ये वही रूहानी तरक्कियां होती हैं जो दुनिया में की होती हैं। इसलिए वो आबिद और आरिफ यानी इबादत करने वाले वो आबिद और आरिफ उनको पहचान लेंगे। मैं फिर साफ करके कहना चाहता हूँ कि जहन्नम और बहिश्त में एक फलसफा है जिसका रब्त बाहम इसी तरह पर कायम होता है जो मैंने अभी बताया है। आप कहते हैं मैं फिर वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जहन्नम और बहिश्त में ये एक फलसफा है जिसका ताल्लुक इसी तरह पर कायम है जो मैंने अभी ऊपर आपने एक्सप्लेन किया है। मगर इस बात को कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि दुनिया की सजाएं तनबीह और इबरत के लिए इंतजामी रंग की हैसियत से हैं। इंसान दुनिया की ये जो आप फरमा रहे हैं कि ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया की सजाएं जो हैं तनबीह और इबरत के लिए इंतजामी रंग की हैसियत से हैं। सियासत और रहमत दोनों बाहम एक रिश्ता रखती है और इसी रिश्ते के अजलाल ये सजाएं और जजाएं हैं। इंसानी अफ़ाल और अमाल इसी तरह पर महफूज और बंद होते जाते हैं जैसे फोनोग्राफ में आवाज बंद की जाती है। यानी इंसान जो काम करता है खाओ नेक हो या बद हो,
आप सल्लल्लाहु फरमा रहे हैं कि वो उसी तरह पर महफूज होते जाते हैं जिस तरह फोनोग्राम में आवाज बंद की जाती है। जब तक इंसान आरिफ ना हो, इस सिलसिले पर गौर करके कोई लज्जत और फायदा नहीं उठा सकता। दोज़खियों के लिए बयान किया गया है कि उनको ज़क़ूम खाने को मिलेगा, यानी वही थोर का जो पौधा है या जो कैक्टस है वो खाने को मिलेगा, जबकि बहिश्तियों को उसके बिलमकाबल दूध और शहद की नहरें और किस्म-किस्म के फल बयान किए गए हैं। इसका सिर क्या है? सिर कहते हैं राज़ को। आप लोग कह रहे हैं कि ये कहा जाता है कि दोज़खियों को थोर या ज़क़ूम खाने को मिलेगा और जन्नतियों को दूध, शहद की नहरें और किस्म-किस्म के फल मिलेंगे। इसमें राज़ क्या है? तो आप आगे एक्सप्लेन करते हैं हज़रत सल्लल्लाहु की असल बात ये है कि ये दोनों बातें बिलमुकाबल बयान हुई, एक दूसरे के साथ-साथ बयान हुई। बहिश्त की नेमतों का ज़िक्र एक जगह करके ये भी फरमाया है, ये वही आयत जो हमने ऊपर पढ़ी है, जिस आयत की हम तफसीर कर रहे हैं कि कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरातिन रिज़्क़न क़ालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा। तो इसमें रुज़िक़ना में मिन क़ब्लु से ये मुराद नहीं है कि दुनिया के आम खरबूजे और दूसरे फल और दुनिया का दूध और शहद इनको याद आ जाएगा। नहीं, बल्कि असल ये है कि मोमिन जो इखलास और मोहब्बत के साथ खुदा ताला की इबादत करते हैं और उस ज़ौक़ व शौक़ से जो लज़्ज़त उनको महसूस होती है, तो बहिश्त की नेमतों और लज़्ज़तों के हासिल होने पर वो लज़्ज़त उनको याद आ जाएगी कि इस किस्म की लज़्ज़त बख्श नेमतें हमारे रब से पहले भी मिलती रही हैं। चूँकि बहिश्ती ज़िंदगी इसी आलम से शुरू होती है, इसलिए इन नेमतों का मिलना भी यहीं से शुरू हो जाता है। वरना बहिश्त की नेमतों के बारे में तो आया है कि ना उनको किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, तो इन दुनिया के ये जो फल हैं, फलों से उनका रिश्ता क्या हुआ? ईमान और अमाल की मिसाल कुरान शरीफ में दरख्तों से दी गई है। ईमान को दरख्त बताया है और अमाल को इसकी आपाशी के लिए बतौर नहरों के हैं। जब तक अमाल से ईमान के पौधे की आपाशी ना हो, यानी जब तक अमाल से ईमान के पौधे की आपाशी ना हो, उस वक़्त तक वो शीरी फल हासिल नहीं होते। बहिश्ती ज़िंदगी वाला इंसान खुदा की याद से हर वक़्त लज़्ज़त पाता है और जो बदबख्त दूसरी ज़िंदगी वाला है, तो वो हर वक़्त इस दुनिया में ज़क़ूम ही खा रहा है। उसकी ज़िंदगी तल्ख़ होती है। मईशतन ज़ंकन भी इसी का नाम है, जो क़यामत के दिन ज़क़ूम की सूरत पर मुतमस्सिल हो जाएगी, ग़र्ज़ दोनों सूरतों में बाहम रिश्ते कायम हैं। कोई बात सिवाय खुदा ताला के फ़ज़ल के हासिल नहीं हो सकती और जिसे इस दुनिया में फ़ज़ल होगा, उसे ही आखिरत में भी होगा। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है, मन काना फ़िही अमा फहुवा फ़िल आखिरति अमा। यानी जो इस दुनिया में अंधा है, वो अगली दुनिया में भी अंधा ही होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि इन हवास के हसूल की कोशिश इसी जहान में करनी चाहिए कि जिसने इंसान को बहिश्ती ज़िंदगी हासिल होती है और वो हवास जो हैं इंसान को तकवा के बगैर नहीं मिल सकते। इनसे ओके, एनी हाउ कोई बात स्वाय अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया आगे। सो इन इसीलिए ये ज़रूरी है कि इन हवास के हसूल की कोशिश इसी जहान में करनी चाहिए कि जिससे इंसान को बहिश्ती ज़िंदगी हासिल होती है और वो हवास बिला तकवा के नहीं मिल सकती। इन आँखों से इंसान खुदा को नहीं देख सकता, लेकिन लेकिन तकवा की आँखों से इंसान खुदा को देख सकता है। अगर वो तकवा इख्तियार करेगा तो वो महसूस करेगा कि खुदा मुझे नज़र आ रहा है और एक दिन आवेगा कि खुद कह उठेगा कि मैंने खुदा को देख लिया। इसी बहिश्ती ज़िंदगी की तफ़सील जो कि मुत्तकी को इसी दुनिया में हासिल होती है, कुरान शरीफ में एक और जगह भी पाई जाती है। यही वाली आयत जिसकी हम तफ़सीर करें, जिसका ऊपर भी ज़िक्र है। जब वो आलम आखिरत में इन दरख्तों के इन फलों से जो दुनिया की ज़िंदगी में ही उनको मिल चुके थे, पाएँगे तो कह देवेंगे, ये तो वो फल हैं जो कि हमें अव्वल ही दिए गए थे, क्योंकि वो इन फलों को इन पहले फलों से मुशाबा पाएँगे।
اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا میں جو نعمتیں مثلاً دودھ، شہد، گھی اور انار اور انگور وغیرہ، دنیا میں جو نعمتیں ہیں یہ ساری، یہ گھی، شہد، دودھ اور انار اور انگور وغیرہ انہوں نے کھائی ہیں، وہی ان کو وہاں جنت میں ملیں گی، اور وہاں ان چیزوں کے مہیا کرنے کے لیے بہت سے باغات، درخت، مالی اور بیل وغیرہ اور گائیں بھینسیوں کے ریوڑ ہوں گے، اور درختوں پر شہد کی مکھیوں کے چھتے ہوں گے جن سے شہد اتار کر اہل جنت کو دیا جائے گا۔ یہ سب غلط خیال ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ساری بات جو ہے یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوگا وہاں پہ۔ اور درختوں پر شہد کی مکھیوں کے چھتے جن سے شہد، اچھا یہ اگر جنت کی یہی نعمت ہے جو ان کو دنیا میں ملتی رہی اور آخرت میں بھی ملے گی تو مومنوں اور کافروں میں کیا فرق رہا؟ ان سب چیزوں کے حاصل کرنے میں تو کافر اور مشرک بھی شریک ہیں، یعنی کافروں اور مشرکوں کو بھی تو اس دنیا میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، پھر اس میں بہشت کی کیا خصوصیت ہوئی؟ قرآن شریف اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ بہشت کی نعمت ایسی چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ دلوں میں گزری، اور ہم دنیا کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سب آنکھوں نے دیکھی ہیں، کانوں نے سنی ہیں اور دل میں گزری ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ ان جنتی نعمتوں کا تمام نقشہ جو ہے، ان جنتی نعمتوں کا تمام نقشہ جسمانی رنگ پر ظاہر کیا گیا ہے، مگر وہ اصل میں اور امور ہیں، ورنہ رزقنا من قبلو کے کیا معنی ہوں گے؟ اس کے وہی معنی ہیں جو کہ من کانا فی حاضہ اعما فہوا فی الآخرۃ اعما کے ہیں۔ دوسرے مقام پر قرآن شریف فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی اللہ تعالی جو شخص خدا تعالیٰ سے خائف ہے، خوف زدہ ہے، جس کو اللہ کا ڈر ہے، اس کی عظمت اور جلال کے مرتبے سے ہراساں ہیں، اس کے لیے دو بہشتیں ہیں، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ ایک کون سی دو جنتیں؟ ایک یہی دنیا اور دوسری آخرت۔ جو شخص سچے اور خالص دل سے نقش ہستی کو اس کی راہ میں مٹا کر اس کے متلاشی ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو اس میں ان کو ایک قسم کی لذت شروع ہو جاتی ہے، اور ان کو وہ روحانی غذائیں ملتی ہیں جو روح کو روشن کرتی ہیں اور خدا کی معرفت کو بڑھاتی ہیں۔ ایک جگہ پر شیخ عبد القادر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان عارف ہو جاتا ہے تو اس کی نماز کا ثواب مارا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان عارف ہو جاتا ہے تو اس کی نماز کا ثواب جو ہے وہ مارا جاتا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس کی نماز اب بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس کے یہ معنی ہے کہ چونکہ اب اسے لذت شروع ہوتی ہے، یعنی جب اس کو نماز کا ثواب عارف بن گیا تو اس کو نماز میں اب لذت آنی شروع ہوگی، تو جو اجر اس کا خدا تعالیٰ کے نزدیک تھا وہ اب اسے دنیا میں ہی ملنا شروع ہو گیا۔ جیسے ایک شخص اگر دودھ میں برف اور خوشبو وغیرہ ڈال کر پیتا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اسے ثواب ملے گا؟ کیونکہ لذت تو اس نے اس کی یہی حاصل کر لی۔ خدا تعالیٰ کی رضامندی اور کسی عمل کی قبولیت شے ہے اور ثواب اور شے ہے، ہر ایک لفظ اپنے اپنے مقام کے لیے چسپاں ہوتا ہے۔ اسی لحاظ سے شیخ عبد القادر صاحب نے فرمایا ہے کہ عارف نماز کا ثواب مارا جاتا ہے۔ جو اہل حال ہوتا ہے، یعنی جو عارف لوگ اللہ تعالیٰ کے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو اہل حال ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پورے بہشت میں ہوتا ہے، اور جب انسان کو خدا سے پورا تعلق ہو جاتا ہے تو اغلال اور اسکال جس قدر بوجھ اس کی گردن میں ہوتے ہیں سب اٹھا، وہ لذت جو خدا کی طرف سے اس کے بعد میں حاصل ہوتی ہے وہ اور ہے، اور جو عقل و شر اور جماع وغیرہ میں حاصل ہوتی ہے وہ اور ہے، یعنی جو کھانے پینے میں انسان کو لذت ملتی ہے وہ اور ہے، اور جو انسان کو خدا تعالیٰ کی عبادت میں لذت ملتی ہے یا مزہ آتا ہے وہ اور قسم کی ہے۔ لکھا کہ اگر ایک عارف دروازہ بند کر کے اپنے مولا سے راز و نیاز کر رہا ہو، کہ اگر ایک انسان دروازہ بند کر کے خدا تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہو تو اسے اپنی عبادت اور اس راز و نیاز کے اظہار کی بڑی غیرت ہوتی ہے انسان کو، اور وہ ہرگز اس کا افشا پسند نہیں کرتا، ہرگز نہیں وہ چاہتا کہ اس کا اظہار کیا جائے، اس کو ظاہر کیا جائے۔ اگر اس وقت کوئی دروازہ کھول کر اندر چلا جائے تو وہ ایسا ہی غم و پشیمان ہوتا ہے، وہ اسی طرح شرمندہ ہوتا ہے جیسے زانی زنا کرتا پکڑا جاتا ہے۔ جب اس لذت کی حد کو انسان پہنچ جاتا ہے تو اس کا حال اور ہوتا ہے۔
بعد تو اس پر اسی حالت کو وہ یاد کر کے وہ جنت میں کہے گا کہ رزقنا من قبل و بہشتی زندگی کی بنیاد یہی دنیا ہے. بہشتی زندگی کی بنیاد کیا ہے؟ یہی دنیا ہے. اسی دنیا میں انسان کو بہشت جو ہے وہ مل جاتی ہے. بعد مرنے کے جب انسان بہشت میں داخل ہوگا تو یہی کیفیت اور لذت اسے یاد آئے گی. تو اسی بات کا تعلق ہر ایک کو ہونا چاہیے. قرآن شریف میں وعدہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد جو صالح ہوگا بہشت میں جائے گا، جو انسان نیک ہوگا وہ جنت میں جائے گا. بظاہر یہ وعدہ قصہ معلوم ہوتا ہے. بات ہے کہ قصہ نہیں ہے، وہ قصے کا رنگ، قصہ کہتے ہیں کہانی کو، کہ یہ کوئی بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی کہانی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ یہ کوئی کہانی، قصہ کہانی نہیں ہے. یہ کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو مرنے کے بعد جنت ملے گی، وہ جنت میں جائیں گے. یہ کوئی قصہ نہیں ہے، وہ قصے کا رنگ اختیار کر دیا ہے. اصل میں عرب کے لوگ الہیات اور روحانیات میں بچوں کی طرح تھے. خدا تعالیٰ نے استعارہ کا رنگ قریب الفہم کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے اختیار کیا. خدا تعالیٰ نے دوسرے موقع پر فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، یعنی سب کچھ اس جنت کی مثال ہے. دوسری جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی فرمایا اس جگہ دودھ اور شہد کی نہریں نہ ہوں گی. پھر فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، یعنی ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کہ ان کے لیے جنتیں ہوں گے، باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اے رسول بشارت دے دیں ان ایمانداروں، عمل صالح کرنے والوں کے کہ ان کے لیے باغ ہیں، چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں. پھر فرمایا مثلاً کلماتن طیباتن کشجرتن طیباتن اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یعنی کلمہ طیبہ درخت کی مثال ہے. اب اس جگہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ بطور تخم اور شجر کے ہے، اور اعمال جو ہیں وہ آپاشی کی بجائے ہیں. اس آیت میں ایمان کو اعمال صالحہ کے مقابل پر رکھا ہے. جنات اور انہار یعنی ایمان کا نتیجہ تو جنت ہے، اور اعمال صالحہ کا نتیجہ انہار ہیں، نہریں ہیں. بس جس طرح باغ بغیر نہر اور پانی کے جلدی برباد ہو جانے والی چیز ہے اور دیر پا نہیں، اسی طرح ایمان اور بے عمل صالح بھی کسی کام کا نہیں. پھر ایک دوسری جگہ پر ایمان کو اشجار درختوں سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا کہ وہ ایمان جس کی طرف مسلمانوں کو بلایا جاتا ہے وہ اشجار ہیں، وہ درخت ہیں، اور اعمال صالح ان اشجار کی آپاشی کرتے ہیں. غرض اس معاملے میں جتنا جتنا تدبر کیا جائے، جتنا سوچا جائے، اسی قدر معارف آئیں گے. جس طرح سے ایک کسان کاشتکار کے واسطے ضروری ہے کہ وہ تخم ریزی کرے، جس طرح ایک کسان جو ہے وہ بیج بوتا ہے، اسی طرح روحانی منازل کے کاشتکار کے لیے، انسان کے لیے جو روحانی منازل طے کرتا ہے، اس کے واسطے ایمان جو کہ روحانیات کی تخم ریزی ہے. یعنی روحانی منازل طے کرنے والے کے لیے ایمان کیا ہے؟ یہ روحانیات کا بیج بونا ہے، ضروری اور لازمی ہے. اور پھر جس طرح کاشتکار کھیت یا باغ وغیرہ کی آپاشی کرتا ہے، اسی طرح سے روحانی باغ ایمان کی آپاشی کے واسطے اعمال صالحات کی ضرورت ہے. یعنی جس طرح سے مالی جو ہے وہ اپنا بیج بوتا ہے تو وہ پھر خالی بیج بو کے چھوڑ نہیں دیتا، پھر اس کو پانی لگاتا ہے، اس کی آپاشی کرتا ہے، یعنی اس کی دیکھ بھال کرتا ہے. اسی طرح خالی ایمان جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. ایمان جو ہے انسان کا وہ صرف ایک بیج بونے کے برابر ہے کہ ہم نے بیج بو دیا ایمان کا. اب اس کو پھل لگانے کے لیے اور اس کو کامل کرنے کے لیے ہمیں نیک اعمال کی ضرورت ہے اس کی آپاشی کے لیے. یاد رکھو کہ ایمان بغیر اعمال صالح کے ایسے ہی بیکار ہے جیسے کہ ایک عمدہ باغ بغیر نہر یا کسی دوسرے ذریعے آپاشی کے نکمہ ہے. کہ جس طرح ایک باغ جو ہے اس کو نہر کے بغیر، یعنی اگر اس کو پانی نہ دیا جائے گا باغ کو تو وہ سوکھ جائے گا، اسی طرح انسان کا ایمان جو ہے وہ بھی نیک اعمال کے بغیر، اعمال صالحہ کے بغیر اسی طرح ہے کہ اگر ہم نیک اعمال نہیں کریں گے تو وہ بھی ایمان کوئی مکمل ایمان نہیں ہے، وہ بھی بالکل بیکار ہے. یہ آپ نے مثال دی ہے. درخت کا کیسے ہی عمدہ قسم کے ہوں اور اعلیٰ قسم کے پھل لانے والے ہوں، مگر جب مالک آپاشی کی طرف سے لاپرواہی کرے گا تو اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ سب جانتے ہیں. یعنی درخت جو ہیں خواہ کتنے بھی عمدہ ہوں
اور اعلیٰ قسم کے وہ پھل لانے والے ہوں، لیکن اگر ان کو پانی نہ دیا جائے وقت پر اور اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بالکل پھل نہیں دیں گے اور کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ اسی طرح انسان کا ایمان خواہ کتنا بھی ہو، یعنی انسان کتنا بھی اچھا ہو، جب تک وہ اعمال صالحہ نہیں بجا لائے گا اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ یہی حال روحانی زندگی میں شجر ایمان کا ہے۔ یہی حال روحانی زندگی میں ایمان کے درخت کا ہے۔ ایمان ایک درخت ہے جس کے واسطے ایمان کے اعمال صالحہ روحانی رنگ میں اس کی آپاشی کے واسطے نہریں بن کر آپاشی کا کام کرتے ہیں۔ پھر جس طرح ہر ایک کاشتکار کو تخم ریزی یعنی بیج بونے اور آپاشی کے علاوہ پانی دینے کے علاوہ بھی محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، یعنی خالی یہی مالی نہیں کرتا کہ بیج بو دیا اور پانی دے دیا that's it۔ اس کے علاوہ بھی اس کو محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے باغ کو پھل پھول لگانے کے لیے یا کوئی بھی پھل حاصل کرنے کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے روحانی فیوز برکات کے ثمرات حسنہ کے حصول کے واسطے کہ اگر ہم روحانی فیض اور اس کی برکات کے پھل حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی مجاہدات لازمی اور ضروری رکھی ہیں، یعنی عبادات مجاہدات وہ بھی لازمی ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی رکھا ہے۔ عمل صالح اسے کہتے ہیں، نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ایک ذرا بر فساد نہ ہو۔ یاد رکھو کہ انسان کے عمل پر ہمیشہ چور پڑا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ریاکاری، کہ جب انسان دکھاوے کے لیے ایک عمل کرتا ہے، عجب غرور کو کہتے ہیں کہ وہ عمل کر کے اپنے نفس میں خوش ہوتا ہے اور قسم قسم کی بدکاریاں اور گناہ جو اس سے صادر ہوتے ہیں ان سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ عمل صالحہ وہ ہے جس میں ظلم، عجب، ریا، تکبر، حقوق انسان کے طلب کرنے کا خیال تک نہ ہو۔ انسان کا عمل صالح کیا ہے؟ نیک عمل کیا ہے؟ کہ جس میں بالکل ظلم نہ ہو، انسان کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی غرور نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو اور کسی انسان کے حقوق کی تلافی نہ کرے، وہ عمل صالحہ ہے۔ جیسے آخرت میں عمل صالحہ سے بچتا ہے ویسے ہی دنیا میں بھی بچتا ہے۔ اگر ایک آدمی بھی گھر بھر میں عمل صالحہ والا ہو تو سب گھر بچا رہتا ہے۔ سمجھ لو کہ جب تک کہ تم میں عمل صالحہ نہ ہو صرف ماننا فائدہ نہیں کرتا، یعنی آپ فرما رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کہ گھر میں اگر ایک آدمی بھی کوئی ہے جو نیک اعمال بجا لاتا ہے تو وہ گھر جو ہے وہ بچا رہتا ہے۔ اسی طرح خوب یاد رکھو کہ جب تک سچے دل سے اور روحانیت کے ساتھ یہ اعمال نہ ہو کچھ فائدہ نہ ہوگا اور یہ اعمال کام نہ آئیں گے۔ اعمال صالحہ اسی وقت اعمال صالحہ کہلاتے ہیں جب ان میں کسی قسم کا فساد نہ ہو۔ صلاح کی ضد فساد ہے، صالحہ وہ ہے جو فساد سے مبرہ منزہ، یعنی صلاح کہتے ہیں نا صلح کرنے کو، نیکی کو، اور اس کی ضد اس کا اپوزٹ کیا؟ فساد ہے۔ تو صالحہ وہ ہے جو فساد سے پاک ہو، جن کی نمازوں میں فساد ہے اور نفسانی اغراض چھپے ہوئے ہیں، ان کی نمازیں اللہ تعالیٰ کے واسطے ہرگز نہیں ہیں اور وہ زمین سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی کیونکہ ان میں اخلاص کی روح نہیں ہے اور روحانیت سے خالی ہیں۔ عمل صالحہ ہماری اپنی تجویز اور قرارداد سے نہیں ہو سکتا۔ اصل میں اعمال صالحہ وہ ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی فساد نہ ہو، کیونکہ صالح فساد کی ضد ہے۔ جیسے غذا طیب اس وقت ہوتی ہے کہ وہ نہ کچی ہو نہ سڑی ہوئی ہو، یعنی انسان کا کھانا جو ہے، غذا جو ہے، وہ کس وقت طیب ہوتی ہے؟ جب وہ کچی نہ ہو، سڑی ہوئی نہ ہو اور نہ کسی ادنا درجے کی جنس ہو اور بالکل عام سی بھی نہ ہو، بلکہ ایسی ہو جو فوراً جزو بدن ہو جانے والی ہو، انسان کے جسم کا حصہ بن جائے، وہ طیب غذا ہے۔ اسی طرح پر ضروری ہے کہ عمل صالح میں بھی کسی قسم کا فساد نہ ہو۔ ایک خلیفہ رابع رحمہ اللہ نے طیب اور حلال میں فرق بتایا ہوا ہے۔ غذا طیب سے مجھے یاد آ گیا کہ حلال جو ہے وہ مثلا اگر کھانا حلال ہے اور طیب اور حلال میں فرق کیا ہے؟ غذا ایک حلال ہے اور طیب ہے، لیکن اگر کوئی چینی جو ہے وہ حلال ہے اس کو کھانا، لیکن اگر کوئی شوگر کا مریض ہے اگر وہ اس کو کھا لے گا چینی کی چیزیں تو وہ اس کے لیے وہ طیب نہیں رہے گی۔ وہ چیز طیب ہوتی ہے جو انسان کا جزو بدن بن جانے والی ہو، یہی یہاں بھی یہی مراد ہے۔ اور اسی طرح پر ضروری ہے کہ عمل صالح بھی کسی قسم کا فساد نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہو
اور پھر آن سسم کی سنت کے موافق ہو، اور پھر نہ اس میں کسی قسم کا کسل ہو، عمل صالحہ میں کسی قسم کی سستی نہ ہو، نہ عجب ہو، غرور نہ ہو، نہ ریا ہو، دکھاوا نہ ہو، نہ وہ اپنی تجویز سے ہو۔ جب ایسا عمل ہو تو وہ عمل صالحہ کہلاتا ہے، اور یہ قبولیت احمر ہے۔ عمل صالحہ خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی عمل صالح عمل اور نیک اعمال میں ڈفرنس بتایا ہے اس کی تفسیر میں ہی۔ آپ کہتے ہیں کہ صالح عمل جیسے نیک عمل، نماز پڑھنا جو ہے ایک نیکی ہے، اور صالح عمل اور نیکی میں کیا فرق ہے؟ نماز پڑھنا لیکن آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یا نماز کا ٹائم ہے، اس وقت کوئی کسی کی جان خطرے میں ہے، تو اس وقت آپ اگر نماز پڑھنے لگ جائیں گے تو وہ آپ کا عمل عمل صالحہ نہیں ہوگا۔ اس وقت جو ہے اس کی کسی کی جس کی جان خطرے میں ہے اس کو بچانا جو ہے وہ اس وقت وہ عمل صالحہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو کوئی نیکی ہوتی ہے، سو صالح عمل اور نیکی میں یہ ڈفرنس ہے۔ اسی طرح آپ نے بتایا کہ اگر کوئی مجرم ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے یا کوئی چوری کر کے آیا، اگر کوئی اس کو سزا نہیں دیتا اور بعد میں یا کسی کو قتل کر کے آیا، اس کو سزا نہ دی جائے کہ معاف کر دینا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ معاف کر دینا ایک نیکی ہے، اور آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں وہ اور فساد معاشرے میں پھیلاتا ہے، تو یہ پھر نیکی نہیں ہوگی، وہ عمل صالحہ نہیں ہوگی۔ سو اپنی عقل، سمجھ، سوچ اور موقع محل کے مطابق جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں دیکھ کے، سو وہ اعمال جو ہیں وہ اعمال صالحہ کہلاتے ہیں۔ یہ خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں ایسے بیان تھا۔ سو ایسا ہی قرآن شریف کے دوسرے مقامات میں بھی بہشتیوں کے ہمیشہ بہشت میں رہنے کا جا بجا ذکر ہے، اور سارا قرآن شریف اس سے بھرا پڑا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وغیرہ وغیرہ، یعنی پورے قرآن جت میں یہ ذکر ہے۔ فلاح کامیابی، فلاح آخرت کی کامیابی جو ہے وہ بجز اعمال صالحہ کے نہیں ہے، نیک اعمال کے بغیر انسان کو آخرت کی کامیابی نہیں ملتی، اور اعمال صالحہ وہ ہیں جو خلاف نفس اور مشقت سے ادا کیے جائیں، اور عادت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ دل سے جس کام کے لیے مصمم عزم کیا جاوے اس کے انجام کے لیے طاقت مل جاتی ہے۔ سو مصمم عزم یعنی پکا ارادہ اور عہد واسق سے اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ جو لکھا ہے کہ بہشت میں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گے، تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہاں گایوں کا ایک گلہ ہوگا اور بہت سارے گوالے ہوں گے جو دودھ دو دو کر ایک نہر میں ڈالتے رہیں گے، یا بہت سے چھتے شہد کی مکھیوں کے ہوں گے اور پھر ان کا شہد جمع کر کے نہروں میں گرایا جاوے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر ظاہر کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات نہ ہوگی۔ اگر یہی خربوزہ اور تربوز یا انار ہوں گے تو پھر بات ہی کیا ہوئی؟ کافر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں اس دنیا میں کھا لیے، تم نے آگے جا کر کھائے، یعنی کافر لوگ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے پھل تو ہم نے یہاں بھی کھا لیا، تم لوگوں نے آگے چل کے کھا لیا، تو what is the difference؟ اس کی حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کھولی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کی حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کھولی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں فرمایا ہے، یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل بجا لاتے ہیں وہ ان باغوں کے وارث ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو باغ کے ساتھ مشابہت دی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس آیت میں بہشت کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، گویا جو رشتہ نہروں کو باغ کے ساتھ ہے وہی تعلق اور رشتہ اعمال کا ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس طرح پر کوئی باغ یا درخت بغیر پانی کے سرسبز نہیں رہ سکتا، اسی طرح پر کوئی ایمان بغیر اعمال صالحہ کے زندہ اور قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر ایمان ہو اور اعمال صالحہ نہ ہو تو ایمان ہیچ ہے، اور اگر اعمال ہو اور ایمان نہ ہو تو وہ اعمال ریاکاری ہیں، دکھاوا ہے۔ یعنی اگر انسان نیک اعمال تو کرے تو وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، اگر اس کا ایمان ہی نہیں ہے تو پس قرآن شریف نے جو بہشت پیش کیا ہے اس کی حقیقت اور فلسفی یہی ہے کہ وہ اس دنیا کے ایمان اور اعمال کا ایک ظل ہے، ایک سایہ ہے، اور ہر شخص کی بہشت اس کے اپنے ایمان اور اپنے اعمال سے شروع ہوتی ہے، اور اس دنیا میں ہی اس کی لذت محسوس ہونے لگتی ہے، اور پوشیدہ طور پر ایمان اور اعمال کے باغ اور نہریں نظر آتی ہیں، لیکن عالم آخرت میں یہی باغ کھلے طور پر محسوس ہوں گے،
اور ان کا ایک خارجی وجود نظر آ جائے گا۔ قرآن شریف سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کی آپاشی اعمال صالحہ سے ہوتی ہے، بغیر اس کے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ بس یہاں دو باتیں بیان کی ہیں، ایک یہ کہ وہ بہشت باغ ہیں، دوسرا ان درختوں کی نہروں سے آپاشی ہوتی ہے۔ قرآن شریف کو پڑھو اور اول سے آخر تک اس پر غور کرو، تب اس کا مزہ آئے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ ہم مجاز اور استعارہ ہرگز پیش نہیں کرتے، بلکہ یہ حقیقت الامر ہے۔ وہ خدا جس نے عدم سے انسان کو پیدا کیا اور جو خلق جدید پر قادر ہے، نئی تخلیق پر قادر ہے، وہ یقیناً انسان کے ایمان کو اشجار سے متمثل کر دے گا اور اعمال کو انہار سے متمثل کر دے گا اور واقعہ طور پر دکھا دے گا، یعنی ان کا وجود فی الخارج بھی نظر آئے گا۔ اس کی مختصر سی مثال یوں بھی سمجھ آ سکتی ہے کہ جیسے انسان خواب میں عمدہ پھل کھاتا ہے اور ٹھنڈے اور خوشگوار پانی پیتا ہے، اور فی الواقع وہ پھل اور آب پانی جو ہے سرد ہوتا ہے، اس وقت اس کے ذہن میں کوئی دوسرا امر نہیں ہوتا۔ پھلوں کو کھا کر سیری ہوتی ہے اور پانی پی کر فی الواقع پیاس دور ہو جاتی ہے، یعنی خواب میں، لیکن جب اٹھتا ہے تو نہ ان پھلوں کا کوئی وجود ہوتا ہے نہ اس پانی کا۔ اسی طرح پر جیسے اس حالت میں اللہ تعالیٰ ان اشیاء کا ایک وجود پیدا کر دیتا ہے، یعنی خواب کی دنیا میں بھی ان اشیاء کا اللہ تعالیٰ ایک وجود پیدا کر دیتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتی، عالم آخرت میں بھی ایمان اور اعمال صالحہ کو اس صورت میں متمثل کر دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا حاذ الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا۔ اس کے اگر یہ معنی کریں کہ وہ جنتی جب ان پھلوں اور میووں کو کھائیں گے تو یہ کہیں گے یہ وہ پھل اور خربوزے یا تربوز یا انار ہیں جو ہم نے دنیا میں کھائے تھے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، کیونکہ اس طرح پر تو لذت بخش چیز نہیں ہو سکتی اور جنت کی نعمتوں کی حقارت ہے۔ اگر کوئی شخص مثلا کشمیر میں جاوے اور وہاں کی ناشپاتیاں کھا کر کہے کہ یہ تو وہی ناشپاتیاں جو پنجاب میں کھائی تھی، تو یہ صریحاً یعنی یہ واضح طور پر ان ناشپاتیوں کی حقارت ہے۔ پس اگر بہشت کی نعمہ بہشت کی نعمتوں کی بھی یہی مثال ہے تو یہ خوشی نہیں کہ بلکہ ان سے بیزاری ہے۔ اس لیے اس کا مفہوم اور مطلب نہیں ہے، یہ اس کا مفہوم اور مطلب نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ کہ وہ بہشتی لوگ جو اس دنیا میں بڑے عابد اور زاہد تھے، جب وہ اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کے متمثلات سے لطف اٹھائیں گے تو ان کو وہ ایمانی لذت آ جائے گی اور ان مجاہدات اور اعمال صالحہ کا مزہ آ جائے گا جو اس عالم میں انہوں نے کیے تھے۔ اس لیے وہ کہیں گے حاذ الذی رزقنا من قبل۔ بس جس قدر قرآن شریف کو کوئی شخص غور سے پڑھے گا، تدبر سے پڑھے گا، اسی قدر وہ اس حقیقت کو سمجھ لے گا کہ ان لذات کا تمثیلی رنگ میں فائدہ اٹھائے گا۔ محبت الہی کی لذات ہیں، یعنی یہ کس چیز کی لذتیں ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذات ہیں۔ لذت کا لفظ جو مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے وہ جسمانی لذت کے مفہوم سے ہزاروں درجہ زیادہ مفہوم روحانی لذت میں رکھتا ہے۔ اگر اس محبت کی لذت میں غیر معمولی سیری اور سیرابی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے محب جسمانی لذات کو ترک کیوں کرے؟ یہاں تک کہ بعض اس قسم کے بھی ہو گزرے ہیں جنہوں نے سلطنت تک کو چھوڑ دیا، چنانچہ ابراہیم ادم نے سلطنت چھوڑ دی۔ انبیاء علیہ السلام نے ہزاروں لاکھوں مصائب کو برداشت کیا۔ یعنی خدا تعالیٰ کی محبت میں جو لذت ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت علیہ السلام، اس میں بعض ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے سلطنت تک کو چھوڑ دیا خدا کی خاطر، اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام نے بھی ہزاروں لاکھوں مصائب کو برداشت کیا۔ اگر وہ لذت اور ذوق اس محبت الہی کی طے میں نہ تھا، اگر ان کو خدا تعالیٰ کی محبت میں وہ لذت اور ذوق نہیں تھا جو انہیں کشاں کشاں دیے جاتا تھا، یعنی کھینچے کھینچے ان کو کھینچ کر خدا تعالیٰ کی طرف لے کر جاتا تھا، تو پھر وہ کیا بات تھی کہ اس قدر مصائب کو انہوں نے خوشی کے ساتھ اٹھا لیا؟ یعنی انبیاء علیہ السلام میں اگر خدا کی محبت کا جوش اور وہ ان کو خدا کی طرف کھینچ کر نہیں لے جا رہا تھا تو کیا بات تھی کہ وہ اتنی مصائب، اتنی تکالیف، اتنے دکھ جو ہیں وہ خوشی کے ساتھ اٹھا لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس درجے میں سب سے بڑے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کی زندگی کا نمونہ بھی سب سے افضل والا ہے۔ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں اور عزتیں پیش کی،
माल और दौलत, सल्तनत, औरतें, और कहा कि आप हमारे बुतों की मजम्मत न करें और ये तौहीद का मजहब पेश न करें, इस ख्याल को जाने दें। वो दुनियादार थे, वो लोग दुनियादार थे, उनकी नजर दुनिया की फानी और बेहकीकत लज्जतों से परे न जा सकती थी। उन्होंने समझा कि ये तबलीग इन्हें इन्हीं अगराज के लिए होगी, मगर आपने उनकी उन सारी पेश करदा बातों को रद्द कर दिया और कहा कि अगर मेरे दाएं बाएं दाएं बाएं आफताब और महताब भी लाकर रख दो, यानी मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी लाकर रख दो, तब भी मैं उसको नहीं छोड़ सकता। फिर इसके बिलमकाबल उन्होंने आपको वो तकालीफ पहुंचाए जिनका नमूना किसी दूसरे शख्स की तकालीफ में नजर नहीं आता, लेकिन आपने इन तकालीफ को बड़ी लज्जत और सुरूर से मंजूर किया, मगर इस राह को ना छोड़ा। अब अगर कोई लज्जत और ज़ौक़ ना था, तो यानी खुदा ताला की मोहब्बत में आम को कोई लज्जत और ज़ौक़ ना था, तो फिर क्या वजह थी जो इन मसाइब और मुश्किलात को आपने बर्दाश्त किया? वो वही लज्जत थी जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में मिलती है और जिसकी मिसाल और नमूना कोई पेश नहीं किया जा सकता। बहिश्त की लज्जात में एक और भी खूबी है जो दुनिया की लज्जतों में और जिस्मानी लज्जतों में नहीं है। मसलन इंसान रोटी खाता है तो दूसरी लज्जतें उसे याद नहीं रहती, मगर बहिश्त की लज्जात न सिर्फ जिस्म ही के लिए होंगी बल्कि रूह के लिए भी लज्जत बख्श होंगी। दोनों लज्जतें उसमें इकट्ठी होंगी। यानी अगर इंसान आप कहते हैं रोटी खाता है तो दूसरी लज्जतें उसे याद नहीं रहती, मगर यानी ये जो आम इंसान है, मगर बहिश्त की जो लज्जात हैं उनमें क्या खसूसियत है, वो ना सिर्फ जिस्म के लिए होंगी बल्कि रूह के लिए भी लज्जत बख्श होंगी। दोनों लज्जतें उसमें इकट्ठी होंगी, फिर उसमें कोई कसाफत ना होगी, यानी कोई गंद ना होगा। और सबसे बढ़कर जो लज्जत है वो ये है कि अल्लाह ताला का दीदार होगा। जन्नत में सबसे बढ़कर लज्जत क्या होगी कि खुदा ताला का दीदार मिलेगा, खुदा ताला नजर आएगा। मगर दीदार इलाही के लिए ये जरूरी है कि यहाँ ही से तैयारी हो, यानी इसी दुनिया से उसकी तैयारी हो, और इसके देखने के लिए यहाँ ही से, यानी खुदा ताला को देखने के लिए यहाँ ही से इंसान आंखें ले जावे। जो शख्स यहाँ तैयारी करके ना जावेगा वो वहाँ महरूम रहेगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम